नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी शायर ने कहा है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जिस शख्स की तस्वीर आपने थंबनेल पे देखी है, अक्सर लोग उससे नावाकिफ़ हैं, अक्सर लोग भी वाकिफ़ हैं और बहुत से अहले इल्म भी नावाकिफ़ हैं। मुझे भाई अजीज़ुर रहमान से मुलाकात का शरफ़ 2-3 मरतबा हुआ और यकीन जानिए जब जब मेरी मुलाकात हुई मैं तब मुझे हौसला इन्होंने दिया और काम करने का जज्बा इनसे मिलकर मुझे हुआ। इनके अंदर एक ख़ास बात थी, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में, और वही बात आप उलमा इकराम की ज़ुबानी सुनेंगे। ये शख्स जब किसी से मुलाकात करता था तो उसे कमज़ोर नहीं, उसको हिम्मत दिया करता था। मैं जिस ज़माने में नूर टीवी चैनल के लिए काम कर रहा था और मेरा ख्वाब था कि मैं नूर टीवी चैनल लॉन्च करूं, तो वहाँ मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना था। उस दौर में उलमा इकराम भी तस्वीर या वीडियो बनवाने को हराम करार दिया करते थे। आज जिनकी वीडियो आप देखते हैं ना यूट्यूब पर, सलफ़ी उलमा इकराम की, उनकी अक्सरियत तादाद मुझे डांट फटकार किया करती थी कि आप ना इस काम में अपने आप को मसरूफ़ करें, ये हराम है। हालांकि अब उनकी सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहरहाल मैं इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने मेरे घर आकर दावत भी खाई और मुझे शरफ़ से नवाजा, इज़्ज़त से नवाजा। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन करवट करवट हमारे भाई को, इस मुखलिस साथी को और निहायत ही अज़ीज़ भाई को अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, दर्जात की बुलंदी अता फरमाए, और जो पसमानदगान लवाहिकीन पीछे रह गए, छोड़ कर गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। अज़्ज़मल्लाहु अजरकुम अज़्ज़मल्लाहु अजरहुम व गफ़रल्लाहु मौताना व मौताहुम या रब्बुल आलमीन। इस शख्स के इंतकाल की खबर गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर गश्त करती रही, अखबारात ने भी लिखा। हमारे सलफ़ी ग्रुप में जहाँ उलमा भी मौजूद हैं, शेख महराज रब्बानी और हाफ़िज़ शकील अहमद साहब मेरठी, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी वग़ैरह, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर तबसरा किया। शेख महराज रब्बानी ने इनके बारे में सुनने के बाद क्या कहा और फिर उसकी जो गुफ्तगू रही वो मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये आम तौर पर ये समझा जाता है कि उलमा कराम, हमारा हक़ है उलमा कराम पर, उलमा कराम का हक़ हम पर क्या है, क्यों ही इस पर ध्यान नहीं देता। लॉकडाउन है, आप उलमा इकराम से फ़ोन करके मसले ज़रूर पूछते हैं, लेकिन ये कभी शायद किसी ने पूछा होगा कि मौलवी साहब आपने आज क्या खाया, 4 महीने से मसाजिद बंद हैं, क्या आपके पास तनख्वाह या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये किसी को ख्याल नहीं आता। फतवे हम इन्हीं से हासिल करते हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरतों की बारी आती है तो इल्ला मन रहिम अल्लाह, जैसे भाई अजीज़ुर रहमान थे, वो तो एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल थे, वो तो अपने और परायों की सबकी मदद किया करते थे। लीजिए मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर सा शेख महराज रब्बानी इस सिलसिले में क्या पूछ रहे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह आपको सेहत व आफियत से लंबी उम्र अता फरमाए, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। भाई एक दरख्वास्त बंदे नाचीज़ की यह है कि आप दोनों हस्तियों ने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करी और शहरदा ने तो शौक़ बे महमीज़ लगा दी कि कि मैं मालूमात करूं, मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर कुछ खूबियाँ, ये कौन थे, कहाँ के थे और क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, थोड़ी सी बस अगर मालूमात, जानकारी, ब्रीफिंग थोड़ा सा दे दें तो मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि मैं भी मालूमात करूं। या शेख महराज रब्बानी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। जब इनके महासिन वहाँ गुफ्तगू हुई तो हाफ़िज़ शकील साहब ने क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ शकील अहमद मेरठी। अज़ीज़ुर रहमान साहब की वफ़ात बिलाशुबा हम सब के लिए बड़ा सदमा है, हमारी जमात के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खसारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और
اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کے آمین، درجات کو آمین۔ بلند کرے۔ آمین۔ میرے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا اور قریبی تعلق رہا ہے۔ شیخ رضا اللہ صاحب نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ یہی خوبیاں تھیں اس اللہ کے بندے میں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً بڑا خسارہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ معراج صاحب، عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں جو شیخ رضا صاحب نے فرمایا یا جو کچھ میں نے عرض کیا یا عاقل بھائی نے، ایک حرف بھی اس میں غلو نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ یہ اصل میں بنگال کے تھے اور خاندانی اہل حدیث تھے، اور ایک بہت بڑی چائے کی اور دوسرے کاروبار کی ایک کمپنی ہے پتاکا کے نام سے۔ پتاکا، پہلے وہ پتاکا بیڑی کے نام سے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد میں انہوں نے چینج کیا چائے وغیرہ، تو اس میں یہ جنرل مینیجر کے عہدے پر تھے اس کمپنی میں، اور وہ اس مالکان بھی اہل حدیث ہیں، اور ان کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی مالکان کے ساتھ میں، تو یہ اس منصب پر تھے، اور اس کمپنی کو اس کا دلی میں بڑا آفس ہے، اسی کو یہ ڈیل کرتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، اور اس منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے بہت دینی خدمات انجام دی ہیں۔ دینی مزاج تھا اور مسلک اہل حدیث سے والہانہ محبت تھی، بہت پختہ اہل حدیث تھے عقیدے اور فکر کے اور عمل کے اعتبار سے بھی، اور مساجد، مدارس، طلباء کا بڑا تعاون کرتے تھے، بہت بڑے پیمانے پر، بلا تفریق و ملت، بہت سارے معاملات غیر اہل حدیثوں کی میں نے بہت بھی مدد کرتے تھے۔ میرے ذریعے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ مساجد کی زمینوں کی خریداری میں تعاون ہے، تعمیر میں ہے، مدارس کے ساتھ تعاون ہے، طلباء کے ساتھ تعاون ہے، اور مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کے ساتھ بھی بڑا تعاون رہا ان کے ادارے میں، خوب تعاون کیا کرتے تھے، بے اور شک۔ مولانا بھی ان سے بہت زیادہ قربت رکھتے تھے، ان کے یہاں آنا جانا تھا۔ محمد نے بھی، محمد رحمانی حفظہ اللہ نے بھی ان سب باتوں کا ذکر اپنے مضمون میں کیا ہے۔ تو عزیز الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دین پسند تھے، مسلک اور جماعت سے، عقیدے، سلفی عقیدے سے بڑی محبت تھی، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کے عروج کے لیے ہمیشہ تبدو کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور علماء کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا ادب و احترام اور ان سے جڑے رہنا، یہ سب خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں غلو قطن نہیں ہے، الحمدللہ، قطن غلو نہیں ہے، اور شیخ رضا نے بھی جو باتیں بیان کی ہیں وہ بھی ایک ایک حرف اس میں صحیح ہے۔ تو دلی میں ان سے ملاقات ہمیشہ رہی، ان کے آفس میں، اور جماعت کے مختلف پروگراموں میں وہ آتے جاتے رہے، اور پٹپڑ گنج کے علاقے میں انہوں نے نماز عیدین کا اہتمام کرایا کرتے تھے اپنے خرچے پر۔ ادھر کی جماعت کے احباب کو اس سے بڑی آسانی ہوئی، اور جمنا پارک کے بہت سارے احباب وہاں ایک سرکاری میدان کرائے پر لیتے تھے، وہ اس کی پرمیشن لیتے تھے، اور وہاں نماز عیدین کا قیام بھی انہوں نے کرایا تھا۔ سرکاری محکموں میں بھی ان کی اچھی پہچان تھی، اور خاصی مطلب یہ ہے کہ مقبولیت تھی ان کی۔ حالانکہ وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں تھے، کوئی سیاسی سرگرمیاں بھی نہیں تھے، لیکن تعلقات بڑے اچھے تھے، اوپر افسران تک، نیتاؤں سے۔ یہ پرنب مکھرجی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، جی، جو صدر جمہوریہ رہے ہیں، کانگریس کے لیڈر ہیں۔
تو بہرحال اس طرح سے بڑی خوبیاں اس آدمی کے اندر تھیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے آمین اور مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرنب مکھرجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب انسٹرکشنز انہوں نے دی ہوئی تھی کہ فلانے شخص کی فلاں نمبر کی گاڑی اگر آئے گی تو اسے بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی مجھ سے ملاقات یا میرے فیسلٹی میں اسے داخل ہونے کی اجازت ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا اللہ عبد الکریم مدنی بول رہا ہوں. معراج بھائی نے جو کچھ بھی عذر و معذرت کی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی جب کسی کے حالات سے ناواقف ہو تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کا کوئی ہم نے برا نہیں مانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و عافیت سے رکھے. آمین آمین. اور تھوڑی سی بات بھائی عزیز الرحمان کے تعلق سے ہو جائے. بالکل. بھائی عزیز الرحمان بنیادی طور پر مرشد آباد کے علاقے کے بڑے اہل حدیث زمینداروں کے چشم چراغ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ سنگھرش کیا تھا, زمیندوز تحریکیں چلائی تھیں. آج بھی ان کے علاقے میں ان کے محلے میں وہ مکانات زمیندوز مکانات موجود ہیں جس میں مجاہدین چھپا کرتے تھے اور وہیں اندر وہ اپنے کھانے وغیرہ بناتے تھے انگریزوں سے بچنے کے لیے. جب بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہوئی اور بہت زیادہ سختیاں کی گئیں تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور وہیں پر وہ تہ خانے اور وہ دیگیں بڑی بڑی اور وہ زمانے کے وہ کرچھل اور وہ ساری چیزیں وہ آج تک محفوظ ہیں ان کے خاندان میں اور ان کے علاقے میں. بہرحال وہ ایک بڑے اس علاقے کے زمینداروں کے چشمے چراغ تھے. تعلیم انہوں نے حاصل کی, علاقے سے نکلے تو ان کو احساس ہوا کہ مسلمان کس صورتحال سے دوچار ہیں. انہوں نے اپنے علاقے میں سب سے پہلے تعلیمی مشن شروع کیا اور وہاں پر ایسے ادارے قائم کیے جس میں مسلم بچے عصری علوم پڑھ کر انگلش ہندی بنگلہ یہ پڑھ کر آگے جائیں اور IAS اور یہ وہ سب کچھ بنے. اور کئی بیچ وہ نکال چکے ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ ان کا وہ ادارہ وہاں پر اب بھی چل رہا ہے. اللہ چلائے رکھے. اور بہت بڑی گرانٹ اس کو پہلے بھی اور درمیان میں بھی انہوں نے ہی فراہم کی. یہ تو ان کا وہاں کے علاقے کے تعلق سے ہے. اب دہلی آ جائیے. دہلی میں جوشی کالونی میں ایک مسجد انہوں نے تقریباً معمولی سا اگر دوسرے لوگوں کا اس میں یوگدان ہو تو ہو تقریباً اپنے ہی پیسے سے وہاں اس علاقے میں جوشی کالونی میں کوئی مسجد اہل حدیث نہیں تھی تو انہوں نے بنائی کئی منزلہ اور اس میں عورتوں کا بھی انتظام ہے, اسکول بھی چلتا ہے, جمعہ جماعت سب کچھ ہوتی ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ ہم سے بھی کام لیں گے. مجھ سے بہت زیادہ انہوں نے پریس کیا کہ آپ یہاں آ جاؤ اور یہاں تبلیغ کا کام ہم بہت منظم طریقے سے چلیں. لیکن میں نے کہا کہ دیکھو میرے لیے یہاں مناسب نہیں رہے گا تو میں نے معذرت کر لی ان سے, وہ نہیں ہوا. پھر اس علاقے میں مسلمان وہاں سے موری گیٹ آتے تھے اور وہ کافی دور پڑتا ہے پٹپڑ گنج سے موری گیٹ آنا اور صبح صبح نماز ہوتی تھی عید کی. تو اس پریشانی کو دیکھ کر انہوں نے وہاں پر ایک عیدگاہ قائم کی. مجھ کو بلایا, ایک میٹنگ کرنی ہے آپ آئیے. میں گیا تو میں گیا اور میں نے کہا کہ بتائیے. تو چائے پانی کے بعد کہا کہ دیکھیے میں ایسا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک عیدگاہ قائم کی جائے. ہمارے لوگ یا تو ان میں چلے جاتے ہیں دیوبندیوں میں یا کچھ لوگ جن کے پاس سادن ہیں وہ وہاں جاتے ہیں موری گیٹ. تو میں نے کہا بہت اچھا خیال ہے کریے آپ, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے. تو میں نے کہا دلی میں اتنے علماء ہیں کسی کو بھی کہہ دے گا کوئی بھی پڑھا دے گا. کہا شرط یہی ہے کہ اگر آپ امامت کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور پڑھائیں گے.
پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا بات آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے. 7-8 سال سے جب سے وہ قائم ہوئی ہے میں اپنے گھر پہ کوئی عید کی نماز پڑھانے نہیں گیا، یہیں پر پڑھاتا تھا. اس کے علاوہ ایک صاحب کو میری اس میں سفارش تھی اور میرا بہت کچھ دخل تھا. یک مشت 25 لاکھ روپے آج سے تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس سے پہلے دیے ہریانہ کے علاقے میں ایک اسکول قائم کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ہم اس آدمی کے ساتھ لے کر آئے. یہ ایک ڈونیشن ہے اس آدمی کا، یک مشت اتنی بڑی رقم دے دینا اس علاقے کے لیے. جب میں نے ان کو کہا کہ میوات کا یہ علاقہ ایسا ایسا ہے، یہ ہے وہ ایسا کچھ بتایا، ان کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے دیا. اور بھی جماعت کے بہت سارے لوگ آئے جاتے. علماء سے تعلق کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مولانا عین الباری، مولانا عبداللہ مدین جھنڈا نگری، مولانا اشفاق سلفی دربنگا، اور اسی طرح کے بہت سارے علماء بہار سے بنگال سے آتے تھے جن سے ان کی واقفیت ہوتی تھی، جو ان کو فون کرتا تھا تو اسٹیشن سے اپنی گاڑی سے ان کو بلانا اپنے یہاں، ان کو وہاں پر رکھنا، کھانے پینے کا سارا انتظام کرنا، اور وقت پر میٹنگ میں، جمعیت کی میٹنگ میں کے لیے آئے ہیں تو پہنچا دینا گاڑی سے، اور پھر ان کو اسٹیشن جاتے وقت بھیجنا، انتظام کرنا گاڑی اپنی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل. اور یہ سب کچھ نہایت احترام، عزت، بے لوثی اور ریاکاری کے بغیر، کسی سے کہنا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. کیونکہ میں بہت قریب تھا ان کے، تو یہ ساری باتیں مجھے پتہ چلتی تھیں. کبھی کبھی کہتے تھے آئیے فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، تو کبھی کبھی چلے بھی جاتے تھے. مولانا عبدالوہاب خلجی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ربط رہا. رحمانی صاحب کے مدارس کے جب بہت حالات گڑبڑ ہوئے تو بہت بڑا اماؤنٹ انہوں نے دیا اور ہر سال دیتے تھے. اسی طرح جامعہ سلفیہ کو، ان دو اداروں کو سب سے بڑا اماؤنٹ وہ دیا کرتے تھے. یہ علماء کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اب اسی کے ساتھ آپ سنیں کہ تعلیم کے لیے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا، ایک ادارہ رجسٹرڈ کرایا. اس میں وہ بنیادی ممبر ہم 5 آدمی ہیں. اس میں ایک وہ تھے بدایوں میں قائم کرنے کے. بدایوں شرک و بدعت اتنا بریلی میں نہیں ہے، بریلی جتنا بدنام ہے اتنا نہیں جتنا بدایوں میں ہے. وہاں پر ایک علاقے میں ہم نے ایک ادارہ قائم کیا اور ان کو ممبر بنایا. پچھلی سال ایک اجلاس کیا تھا ہم نے، ہم ان کو لے گئے. وہاں پر انہوں نے تعلیم کے اوپر بہت اچھی تقریر کی، اسپیچ دی، لوگوں کو کافی تعلیم کے اوپر ابھارا اور لوگوں نے پسند بھی کیا اس کو. کوئی بھی عالم جاتا ان کے پاس، دلی میں جتنی بھی مساجد بنی، محترم جناب حافظ شکیل احمد صاحب نے جو کچھ بھی ذکر کیا، تو اس میں یہ حضرات بھی کبھی گئے تو انہوں نے انکار نہیں کیا، بہانے نہیں کیے، کچھ نہ کچھ ضرور دیا، حصہ لیا. ایسا آدمی جماعت کو ایک الگ شان، شوکت، انتظام اور تبلیغی سرگرمی ان تمام کے ساتھ. یہ تو ہوا اس طرح کا معاملہ. وہ بنیادی طور پر بنگالی زبان کے ماہر تھے اور انگلش کے بھی. تمام کتب ستہ کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں انگلش کی ان کے لائبریری میں موجود. قرآن شریف کے بہت سارے تراجم ان کے پاس موجود. اور اسد اللہ الغالب بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے عالم ہیں، ان کا سارا لٹریچر، اور وہ جتنا بڑا کام انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا، بنگلہ دیش میں اور کوئی دوسرا آدمی ہمارے معاصرین میں کوئی مشہور نہیں ہے. ان کی ساری کتابیں، اور ان کو بہت وہ سراہتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش آپ بنگالی جانتے ہوتے تو ہم ان کے اس کام کو، جو تاریخ انہوں نے لکھی ہے جماعت کی، یہ وہ سب، اس کو آپ
اردو میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ تھا مختصر تعارف۔ معمولی سے بیمار ہوئے، اس میں ان کو اٹیک کا کچھ عارضہ ہوا، کچھ اور لنگس ان کے جو ہے تھوڑا سا کام کرنے سے گڑبڑ ہو گئے، کہیں بیچ میں اس میں کرونا داخل ہو گیا، ڈاکٹروں سے ملتے ہیں یہاں وہاں جاتے ہوئے سے، تو جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ ان کی بچی کی ایک بات آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ ان کی بچی نے روتے ہوئے رات مجھ کو دکھلایا کہ ابا کہا کرتے تھے مجھ سے اور بھائی سے، دو بچے ہیں ان کے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹا آئرلینڈ میں پڑھنے گیا ہوا ہے اور بیٹی یہیں ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ کہتے تھے کہ بیٹا ایسا مت کماؤ، پیسے کی طرف مت بھاگو، تعلقات کماؤ، تعلقات کماؤ، لوگوں کو کماؤ، تعلقات بڑھاؤ، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھو۔ جو آدمی اپنے بچوں کو یہ سیکھ دیتا ہو، اس کی اپنی زندگی کا کیا طریقہ رہا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے۔ اللہ رب العزت باری کی رحمت کرے، بال بال ان کو آزاد کرے۔ بہت بڑا یقیناً جماعت کو یہ صدمہ پہنچا ہے، خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کمی دیر تک کھلے گی، پروردگار کوئی بندوبست کرے کہ جماعت کو کوئی ایسا دوسرا دلدار، خیر خواہ اور ایسا ایکٹیو آدمی عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، اور اپنے معاصرین، گزشتہ لوگ، ان تمام کے ساتھ تعلقات اچھے، بہتر اور ان کے لیے اچھے خیالات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی۔ یہ تمام گفتگو آپ نے سنی ہے، شیخ معراج ربانی نے بھی سنی، انہوں نے کیا تاثرات دیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ جس شخص کی گفتگو جس کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس سے بہت سی چیزیں، بہت سی سیکھ ہمیں لینی چاہیے۔ علماء سے جڑ کر رہنا، علماء کی خدمت کرنا، ایجوکیشن کی خدمت کرنا، اور اپنے بچوں کو، جیسے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے فرمایا کہ ان کی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مال کمانے پر زیادہ توجہ نہ دو، بلکہ انسانوں کو کماؤ، انسانوں کی قدر کرو، ان زندہ جانوں کی حفاظت کرو، ان زندہ جانوں کی قدر کرو۔ تو یہ جو سیکھ انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، کاش کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر شخص اس ویڈیو سے کم یہ ضرور سیکھ لے کہ انسان بہت قیمتی ہے، اور انسان اور علماء خاص طور پر جس کی میت پر علماء رونے لگیں، شیخ رضا اللہ عبد الکریم رونے لگے ان کو یاد کر کے، اور میں نے وہ آڈیو پرپزلی میں شیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ شخصیت جس کے بارے میں علماء بیان کرتے یاد کر کے رونے لگیں، اس کے بارے میں شیخ معراج ربانی نے کیا کہا، یہ سماعت فرمائیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء وبارک اللہ فیکم۔ شیخ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور شیخ مشائخ نے بھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اس مدح کو جو آپ حضرات نے کی ہے ان کے لیے، اور جو خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میت گزری تو لوگوں نے تعریف کی، تو آپ نے فرمایا کہ وجبت، تو یہ اللہ ان کے لیے اس کو واجب فرمائے، اور اللہ انہیں اعلیٰ الدین میں مقام عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر حافظ، شکریہ آپ نے زحمت کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ معراج ربانی آپ کا کہ آپ نے علماء سے، شیخ حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی اور شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے پوچھا کہ یہ عزیز الرحمان کون ہیں، اور آپ کے اس سوال کے جواب میں مجھے کچھ سیکھ اور کچھ سبق اپنے چینل پر اپنے دوستوں کے ساتھ
شیئر کرنے کا موقع مل گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو ان کی قبر کو جنت کی باغ بنا دے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منہا. اللہ رب العالمین ہمارے جو مرنے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو کہ دان دینے والے ہیں, مساجد تعمیر کرنے والے ہیں, مدارس بنانے والے ہیں, ایجوکیشن کی خدمت کرنے والے ہیں, بیواؤں کی سپورٹ کرنے والے ہیں, یہ جو محتاج اور مسکین ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں, اے رب العالمین ایسے لوگوں کو کسی بھی طرح کی آزمائش میں وہ مبتلا ہیں, اے اللہ ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے, انہیں راحت اور سکون عطا فرما دے. اے اللہ ان کے معاملات کو بہتر سے بہتر معاملات میں بدل دے, اور ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین پختگی اور ہمت عطا فرما تاکہ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر علماء کی قدر کریں, قوم و ملت کی قدر کریں, اور اس دنیا کو بہترین اور خوبصورت دنیا آنے والی جنریشن کے لیے بنانے میں سب کے ساتھ مل کر اپنا کنٹریبیوشن پیش کریں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.